अलैकुम। सबा आबासी एक बार फिर मंजराम ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आपकी मौजूदगी ज़रूरी है इस शो के लिए, सो हम आपकी मौजूदगी का इंतज़ार करेंगे कि कब आप हमारे साथ मौजूद होते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। चलें हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो आज हमारे हमें से ही वाज़ह है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है गुर्बत। और गुर्बत एक ऐसा मौजू है, ऐसा एक पहलू है माशरे का, हमारे खासतौर पर पाकिस्तान का एक संगीन मसला है आजकल जो सूरत हाल चल रही है। बल्कि 70 दहाइयों से जो सूरत हाल चल रही है हमारे मुल्क में, जब से हमारा मुल्क बना है, तो हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं और तीसरी दुनिया से हमारा ताल्लुक है। और जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है वो किसी से भी ढकी छुपी तो है नहीं कि क्या सूरत हाल हमारे मुल्क में है। और किसी भी मुल्क में गुर्बत की वजूहात की बिना पर होती है, और गुर्बत की क्या वजूहात हैं ये बताने की कतन ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर हैं, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को इसलिए छेड़ रहे हैं कि जो लोग अवेयर नहीं हैं उनको पता चल सके कि हमारी ऐसी क्या कमजोरियां हैं हमारी हुकूमती पॉलिसियों में या हमारे अपनी बहुत सी चीज़ों में, जिसकी वजह से गुर्बत का जो एक सैलाब है, गुर्बत की जो एक आफत है वो हमारे मुल्क को, कौम को जो है वो अंदर से खोखला कर रही है। तो आज यही टॉपिक ज़ेर बहस है, आपके साथ यही हम डिस्कस करेंगे। बल्कि चाहेंगे कि आप भी हमें अपनी राय दें कि आप इस चीज़ के बारे में क्या नजरिया रखते हैं, आपके क्या ख्यालात हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है जो बदतर से बदतरीन होती जा रही है, इसकी क्या वजूहात है, उसका हल क्या हो सकता है, कैसे इक़दाम हम सजेशन कर सकते हैं हुकूमत को, अपने मतलब बुनियादी तौर पे ऐसे इदारों को जो कानून बनाते हैं या जो इस चीज़ को देख रहे होते हैं, तो उनको हम मतलब उनको भी लगे कि हम लोग अवेयर हैं, हम लोगों को एहसास है कि कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिसकी वजह से आवाम जो है उसकी वो एक चक्की में पिसती जा रही है, जिसका नाम गुर्बत की चक्की है। आपको पता है कि तीसरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, अगर किसी मुल्क की गुर्बत के बारे में बात की जाए तो हमें यही समझ आता है कि या तो इस मुल्क में कोई ऐसी आफत आई है, नादानी आफत हुई है, जंग हुई है, या कोई कुदरती तौर पे आफतें भी आती हैं, या कैद साली हुई है जिसकी वजह से इस कौम पे जो है वो ज़वाल पजीर हो गई है, या इसमें गुर्बत इसकी इंतहाई दर्जे की है। ये वजूहात होती हैं। अगर ये वजूहात ना हो तो इसका मतलब है कि उसकी जो सियासी सूरत हाल है, जब उसमें मौजूद कानून है या और मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो चीज़ें ऐसी थी कि उसमें काबू नहीं पाया जा सका, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया जा सकता, कि इसलिए या उसके आवाम में इतनी अवेयरनेस नहीं है तो अपने बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ सके, जिसमें पानी, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान है, बुनियादी ज़रूरतें इंसानों की वो पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो कौम जो है ना सिर्फ तालीम के शोबे में पीछे चली जाती है, वो एक अपने माशरी लिहाज से खुद को मजबूत, खुद को फील नहीं बना पाती, वो बेरोजगारी उसकी बढ़ती जाती है, तो वो सेहत के मामले में भी गिरती जाती है। तो ऐसी कौम दिन ब दिन जो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाती है, क्योंकि इस कौम के पास सर्वाइवल के चांस नहीं होते, उसको आगे बढ़ने के लिए स्किल्स नहीं होती, उसको प्रोवाइड ही नहीं की जाती। तो उसके बच्चे जब अवेयर नहीं होंगे, जो जदीद टेक्नोलॉजी या जदीद आज का दौर है उससे वाकिफ गुर्बत की नहीं होंगे, तो गुर्बत ना सिर्फ बढ़ती जाएगी बल्कि माशरा जो है, वो मुल्क जो है, वो कौम जो है, दिन ब दिन उसकी ज़बों हाली जो है वो बढ़ती जाएगी। इस इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये फिर से एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आम है, हर इंसान से अवेयर है। अगर एक जनरल आदमी से ये बात पूछी जाए कि पाकिस्तान के मतलब इतना गरीब क्यों है, इसमें गुर्बत क्यों है, इसमें इतनी जहालत क्यों है, सेहत की जो हमारे सहूलियात में मुयसर क्यों नहीं है, तो उसके बाद एक ही जवाब होता है कि हुकूमती सतह पर कोई काम नहीं हो रहा, इस वजह से हमारी हुकूमत इस काबिल नहीं है, हमारे इदारे इस काबिल नहीं है, जिन लोगों को हम मुंतहिब करते हैं वो इतने ईमानदार नहीं है कि वो हमारी चीज़ों के बारे में देख सकें। ये एक पॉइंट है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट है कि पूरी लॉजिक नहीं है। गलती हमारी भी है, और गलती हमारी ये है कि जिन लोगों को हम अपने लिए मुंतखब करते हैं, जिन लोगों को अपने मसाइल के बारे में हम बताते हैं, क्या हम उनको ये बार बार रिमाइंड करवाते हैं जब वो हमसे वोट लेने के लिए आते हैं, या जब हम उनको अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं तो हमारी डिमांड्स अलग होती हैं। हमारे घर में भी 4 मुख्तलिफ लोगों की 4 मुख्तलिफ सोचें होती हैं, किसी एक बात पर हम कभी एग्री होते ही नहीं है। जब हम किसी एक बात पर एग्री होंगे ही नहीं तो किसी एक शख्स को कोई सपोर्ट मिलके करते ही नहीं है कि जिसको हम जो है ना अपने लिए एक ऐसा नुमाइंदा मुंतखब करें जो अक्सरियत का नुमाइंदा हो, फिर जिसको हम अपने जो मसाइल के लिए कोई ऐसा मसाइल, माशी मसाइल उसको बता सकें जो हल तलब हो। हम उससे हर इंसान पर्सनली तौर पर फेवर मांग रहा होता है, वो माशरे की फलाह बहबूद के लिए उसे कुछ कर नहीं रहा होता, वो भी उनको बुनियादी मतलब फराम करके चले जाते हैं और फिर हमें 5 साल
سالوں بعد ہی وہ شکل دکھاتے ہیں اور پھر سے یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جب تک ہم بحیثیت قوم، ایک بحیثیت باشعور انسان ایسے لوگوں کو منتخب نہیں کریں گے جو ہمارے بنیادی مسائل کو حل کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کی موجودہ صورتحال جو بھی بارشوں کے دوران ہوئی، کیا حال ہوا. کبھی کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، اس قدر وہ خوبصورت شہر ہوتا تھا، پاکستان کا وہ پہلا کیپٹل سٹی بھی تھا. آج کراچی کا ایک بارش ہو جائے تو پورا کراچی جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، وہاں پر ایک تالاب کا سما آ جاتا ہے. ہمارے مختلف ایسے جو سٹیز ہیں وہاں پہ یہ صورتحال ہے. تو کیا ہم اس کا قصوروار صرف حکومت کو نہیں قرار دے سکتے؟ اس کے قصوروار ہم عوام خود بھی ہیں. ہمارا جو حال ہے، آپ برکاؤ کی صورتحال، ٹریفک کا فلم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا صورتحال ہے، اور اس طرح کے آپ اپنے شہر کی صورتحال دیکھیں. اس کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی حل طلب عوام کس سے اس کا مطلب وہ جواب مانگے گی؟ جواب سب سے پہلے ہمیں خود کو دینا ہوگا کہ جو ہم نے نمائندے جن کو ہم نے منتخب کیا تھا وہ لوگ کہاں ہیں؟ کیا ہم نے ان سے کبھی جا کے پوچھا ہے کہ ہماری سڑکوں کی یہ صورتحال ہے، ہمارے بچوں کے اسکولوں کی یہ صورتحال ہے، بنیادی صحت کی سہولتوں کی یہ صورتحال ہے ہمارے علاقے میں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے آنے کے بعد ان چیزوں میں کیا تبدیلی لائی ہے، کیا بہتری لائی ہے؟ نہیں، ہم کبھی ان چیزوں کے لیے نہیں جاتے. ہم جاتے ہیں تو صرف اپنے بنیادی مفاد کے لیے جاتے ہیں اور وہ حل ہو جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے اور وہ زنگ آلود ہی رہتا ہے اور وہ مزید دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے. جب تک ہم اپنی بنیادی جو ہمارے مطلب مسائل ہیں ان کو حل نہیں کروائیں گے تو ہم لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. کبھی ہم انہیں کی طرح ان کے پیچھے ہمیشہ بھاگتے رہیں گے. یہ صرف حکومت کا خیال نہیں ہوتا. اگر ہم ایک کمیٹی منظم بنا کر اپنے گلی محلوں کی صفائی کا خود خیال رکھ سکتے ہیں. ہم اگر کہیں بہت کوئی غربت میں ہے، آج کل ہر بچہ دوسرا ماسٹر کیا ہوا، اس کے پاس ڈگریز ہیں، وہ لے کے گھوم رہا ہے، لیکن وہ ایک بہت ویل اسٹیبلش جاب اس کو چاہیے ہوتی ہے. وہ کبھی بھی اسکلس کی جاب پہ نہیں آ رہا ہوتا. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے تو اس کو اسی لیول کی جاب بھی ملنی چاہیے. بے شک ملنی چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جاب اس کو اس کی لیول کی ملنی چاہیے، لیکن جب بہت سی جو ممالک ایسے بہت سی مثالیں موجود ہیں، جب تک آپ کو آپ کی لیول کی جاب نہیں ملتی تو آپ بیکار اور فضول کیوں بیٹھ رہے ہو؟ آپ اپنی اسکلس پہ کام کرو. آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے، آپ کو پتا ہے آن لائن آج کل اتنی زیادہ فیسلٹیز ہیں، اتنی اسکلس سکھائی جاتی ہیں اور یہاں پہ لوگ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی اپنے ہنر کو، آپ کے ہنر نہیں، آپ اسکلس اور بھی ڈیولپ کرو. آپ خود کو بیکار مت بناؤ. آپ اس معاشرے کے کارآمد جز ہو. جب ہم اس معاشرے کو کارآمد جز ہوتے ہیں تو ہم اس معاشرے کی ڈیولپ کے لیے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. اور پڑھے لکھے آدمی یہ جس کے کیوں سب سے میں کہتی ہوں وہ کام برا ہے کہ جب ہم کسی کے محتاج ہو جائیں، جب ہم مانگنے کی سچویشن میں آ جائیں. بے شک بحیثیت قوم مانگیں یا انفرادی طور پہ ہم رستوں میں بیٹھ کے مانگنے کی سچویشن بری ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کی سچویشن بری نہیں ہو سکتی. اور جو قوم اس چیز سے نکل جاتی ہے کہ نہیں ماسٹر کی ڈگری ہے میرے پاس تو مجھے جاب بھی اس لیول کی ہوگی تو میں کروں گا، تو جب یہ وہ جھجک ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہاں تعلیم مجھے حاصل کی ہے لیکن میں نے صرف اپنے شعور کے لیے، بنیادی اویئرنیس کے لیے حاصل کی ہے کہ مجھے پتہ چل سکے کہ میرے مسائل کا حل کیا ہے، میں اپنے اندر شعور کیسے پیدا کر سکتا ہوں اور میں اس معاشرے کے لیے کیسے کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں. جب وہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو اس کے لیے جب ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، نہ کہ وہ تعلیمی اداروں میں ایک بہتر ڈگری کے لیے جائیں گے، تب ہم ایک اچھی قوم یا ایک کارآمد لوگ پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. نو ڈاؤٹ پاکستان میں بےحد ٹیلنٹ ہے، یہاں پہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے شاید ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن اگر پہلے ہمارے پاس پلیٹ فارم واقعی نہیں ہوا کرتا تھا. یہ بات ٹھیک تھی، کوئی موقع دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. اب ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے سوشل میڈیا ہے. آپ کے پاس جو اسکل ہے آپ اس کو دکھاؤ سوشل میڈیا پہ، آپ آؤ اس کو بتاؤ کہ دنیا کو یہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے، یہ کام ہے اور یہ میں کر سکتا ہوں، میں بہت بہترین کر سکتا ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی آج کل ایسا گھر نہیں ہے جہاں کا کوئی بھی بچہ جو ہے منیمم اس کی ایجوکیشن نہ ہو، کم از کم بیسک تو سب کے پاس ہے. تو آج کل جو اسکلس میں کہتی ہوں جو بچوں کو بہت حد تک سیکھنی چاہیے، وہ ہر طرح کی اسکل ہونی چاہیے ان کے پاس. لیکن آج کے ڈیجیٹل دنیا میں جو کمپیوٹر اسکلس ہے وہ بہت زیادہ میں کہتی ہوں ضروری ہے. اور جب تک یہ اگر کسی بچے کو میں کہتی ہوں یہ اس کے پاس ہے تو وہ کبھی بھی اس کو غربت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ صرف وہ خود ارننگ کر سکتا ہے بلکہ بہت سے ایسے پلیٹ فارم اوروں کے لیے بھی پیدا کر سکتے ہیں جہاں پہ ایسے بہت سے لوگ جو ہیں مزید ارننگ کے ان کے لیے مواقع ہوں. اور جب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، دیکھیں ہم لوگ بہت برانڈ کانشیس ہیں، ہم لوگ برانڈ سے کم بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں بڑے بڑے برانڈس
کے سوٹ لینے ہوتے ہیں, بڑے بڑے برانڈس کے جوتے پہننے ہوتے ہیں, اور ایسے ہی کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو مانگ نہیں رہے ہوتے کسی کی, وہ کہتے ہیں نا ہاتھ نہیں پھیلاتے, وہ بڑے خوددار اور سفید پوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی ریڑھی والا دیکھ لیں, کوئی ایسا آدمی دیکھ لیں آپ, یہ جس نے کوئی خود اپنے بل بوتے پہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہمارے آس پاس وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, مختلف ٹھیلوں وغیرہ کو انہیں لگا کر اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہوتا ہے. کسی نے کوئی کپڑے بیچ رہا ہوتا ہے. سردی میں آپ دیکھیں گے مختلف جگہوں پر, مختلف اسٹاپس پر جب ہماری گاڑیاں کسی کی رکتی ہیں تو آپ دیکھیں گے مختلف لوگ, غریب لوگ سردی میں جو ٹھہر رہے ہوتے ہیں, گرمیوں میں وہ تپتی دوپہروں میں کھڑے ہوتے ہیں, کوئی جوس بیچ رہا ہے, کوئی کیا بیچ رہا ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ برانڈس کو فوکس کرنے کے بجائے, ان کو لاکھوں کی ارننگ دینے کی بجائے, ہم لوگ ایسے لوگوں کو جب دیکھ رہے اور دیکھتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں سے وہ چیز خرید لینی چاہیے. یہ بھی ہمارا کنٹریبیوشن کرنے کا طریقہ ہے ایک, ان لوگوں کی فیسلٹیز کے لیے ہم یہ تو کم از کم کر سکتے ہیں کہ چیز ہمیں ضرورت ہے, ہم کسی برانڈ سے وہی چیز کم از کم 3 گنا 4 گنا زیادہ پیسوں کی لینے کے بجائے اسی آدمی سے کچھ کم پیسوں میں لے لیں. ذرا برانڈس برانڈ سے ذرا لیول کم کر لیں, لیکن کریں وہاں سے لیول کم کریں تو انسانی کا لیول بہت انکریز کر چکے ہوں گے اور بہت ہائی ہو چکا ہوگا. تو آج جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, اتنی بے حسی ہو چکی ہے ہم لوگوں میں کہ ہم لوگ شاید ایک مانگنے والے کو تو ہم جب وہ آتا ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کو برا تو دل میں محسوس کر ہی رہے ہوتے ہیں, ہم تو اس کو بھی برا محسوس کر رہے ہیں جو اپنا کاروبار کر رہا ہے, ہم اس کو بھی وہ ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی نظر میں کہ ہاں اس سے کیوں خریدیں, یہ کچھ خریدنے کی چیز ہے. مطلب یہ چیز, یہ سوچ ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنی پڑے گی. ہمیں ان لوگوں کو بھی سپورٹ کرنی پڑے گی جو لوگ خود مطلب اپنے بل بوتے پہ کوئی نہ کوئی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. بحیثیت ایک حساس انسان, ایک باشعور انسان, ہمیں معاشرے میں جہاں بھی ایسے لوگ نظر آئیں ان کی مدد, اور سفید پوش لوگوں کی مدد کرنا تو میں کہتی ہوں ایک بہت زیادہ ایک اولین فریضہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کا, کیونکہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. جہاں تک غربت کی بات کریں تو غربت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تانا زنی محسوس ہو, جس میں کوئی شرمندگی ہے. ایک کسی مشہور مطلب قول ہے کسی انسان کا کہ غریب پیدا ہونا جو ہے شرمندگی کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی ذلت نہیں ہے, لیکن غریب مرنا ضرور ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے, ہاتھ پاؤں دیے, آنکھیں دی ہیں, دماغ دیا ہے, اسکلز ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی ایک اچھی زندگی دنیا میں نہ گزارو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بہترین زندگی گزارو, گھومو پورے اس دنیا کو, دیکھو کہ میں نے اس دنیا کو کیسے پیدا کیا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور و فکر کرو اس دنیا پہ. تو یہ اگر ہم اپنی اسکلز کے ذریعے اچھی لائف سٹائل گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمیں نہیں منع کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہ تو اتنے کنجوس بنو کہ اپنی جو ہاتھ ہے اپنی گردن کے ساتھ باندھ دو, اور نہ اتنے شاہش بنو کہ تم خود شرمندہ ہو جاؤ کہ تم سب کچھ گوا بیٹھو. تو ہم نے میانہ روی کا رستہ اختیار کرنا ہے. میانہ روی کا رستہ ہوتا ہے درمیانہ رستہ. نہ تو ہم نے مطلب یہ کر دینا کہ دینا اتنا دے دینا ہے کہ اپنے لیے بچانا ہی نہیں ہے, اور نہ اتنا بچا لینا کہ کسی کو کچھ دینا ہی نہیں ہے. اچھا انسان وہ ہے کہ نہ صرف اپنے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ زندگی انسان کی بہت شارٹ سی ہماری زندگی ہوتی ہے. اور زندگی کیا ہے, دنیا کی زندگی ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آخرت تو پورا سمندر ہے, تو ہم نہ کیوں نہ اس سمندر کے لیے تیاری کریں اور مچھر کے پر میں تھوڑی تکلیف کاٹ لیں. تو ہمارے آس پاس اور ایک بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی کی مدد کرنا, کسی کو کسی قابل بنا دینا, ایک ایسی سیٹسفیکشن ہے روحانی طور پہ کہ اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کچھ کبھی اس سے اچھا زیادہ محسوس کر سکیں گے. جو میٹھی نیند ہوتی ہے نا, جب آپ کسی ہمارے جو پیغمبر تھے, انبیاء کرام تھے, ان کی قصوں میں آپ سنیں کہ وہ جب تک کسی کو کھانا نہ ان کے ساتھ کوئی کھا لے وہ تو کھانا نہیں کھاتے تھے, انتظار کرتے تھے کسی مہمان کے آنے کا, کسی کو کچھ کھلانے کا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ایک بہت خوبصورت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کی جو بھیک مانگا تھا اس کی مدد کی تھی, اور اس طرح مدد کی تھی, اسے کہا تھا کہ جاؤ اپنے گھر میں تمہارے لیے کیا ہے ایسی چیز تم بیچ سکتے ہو. تو وہ اس نے کہا کہ ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے, تو وہ لے کر آؤ. پھر اس کی گولی لگائی, اس کو بیچا, اور اس سے اس کو ایک کلہاڑا خرید کے دیا, اور پھر کہا کہ کچھ دن بعد واپس آنا. تو وہ واپس آیا, اس نے کہا کہ اب میں ایسے اور لوگوں کی بھی مدد کر سکتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک دفعہ کھانا تو کھلا سکتے ہو, لیکن آپ کوئی ایسا کام کرو کہ وہ اگلے جس کو آپ کھلا رہے ہو کچھ عرصے بعد اس کو قابل بنا دو کہ وہ خود کچھ اور لوگوں کو کھلا رہا ہو. تو یہ مدد ہوتی ہے. اصل مدد یہ ہے, یہ نہیں کہ کسی کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے, یہ نہیں, وہ تو سنت نبوی ہے کھلائے, لیکن اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ میں اتنا حوصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو توفیق دی ہے, یہ وسائل دیے ہیں,
تو آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو اس قابل بنا دیں کہ وہ بھی کل اس معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. آپ اگر اللہ نے آپ کو دینے والوں میں سے پیدا کیا ہے تو کیا ہی خوبصورت بات ہے, اور کیا ہی یہ اس کی شان ہے, اور کیا ہی یہ اس کی مطلب آپ کے لیے رحمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینے والوں میں سے کر دیا ہے, دینے والوں میں سے نہیں کیا. اور لینے والوں میں یقین کرے انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی لینے والوں میں سے بنتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی انسان کسی کا محتاج ہو. اور اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں دعا ہے کہ ہم سب کو صرف اپنی ذات کا محتاج رکھے, کبھی کسی کے دست نظر نہ کرے, مگر مجبوریاں اور پریشانیاں انسانوں کو, بادشاہوں کو بھی فقیر کر دیتی ہیں. سو ایک اس معاشرے کا حصہ ہونے کے, ایک پاکستانی, ایک حساس دل ہونے کے, انسان ہونے کے ناطے جو چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں معاشرے میں, عام طور پر لوگوں میں دیکھی ہیں, بلکہ ہم میری اپنی ذات میں بھی بہت سی خامیاں ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات سوچی ہے, اور بلکہ میں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ سے ڈسکس کیا جائے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے خاص طور پر جو لوگ ہیں جو کم از کم اس قابل ہیں, جو خود کفیل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, جو چھوٹے موٹے کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں, ان کے لیے ان سے چیزیں لینی چاہیے, ان کو حوصلہ دینا چاہیے, ان کی تعریف کرنی چاہیے. کم از کم ہم کچھ نہیں کر سکتے, انہیں یہ کہنا چاہیے بھائی بہت اچھا کام آپ نے شروع کیا ہے, کیا آپ کا بہت اچھا بناتے ہیں, آپ بہت ترقی کریں گے. ہمارے الفاظ بھی جو ہے کبھی کبھی بہت بڑا کام کر دیتے ہیں جو ہماری شاید مالی مدد نہ کر پائے. کیا پتہ ہوتا ہے وہ کتنا پریشان ہو, تکلیف میں ہو, وہ کہہ رہا ہو کہ بھائی کوئی اس کو کسی کو اس کی وہ ایفرٹ نظر نہیں آ رہی, لیکن آپ کا ایک تعریف کا جو لفظ ہوتا ہے, آپ کا ایک حوصلہ جو دینا ہوتا ہے وہ بہت شاندار ہوتا ہے. وہ کبھی کبھی آپ ایسے مواقع پہ شاید وہ کہہ دیتے ہیں کہ شاید اگلا ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہم نے کرنا چھوڑ دی ہیں, حتیٰ کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم گھروں میں اگر ہمیں کھانا کبھی اچھا ملے, ہماری سسٹر, ہماری مائیں, آپ لوگوں کچھ جو وائفس جن لوگوں کی بنا رہی ہوتی ہیں, تو کافی مجھے لگتا ہے کہ گھر میں وہ تعریف کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ نے آج اچھا کھانا بنایا ہے. مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھنا, مسکرا کر دوسرے سے بات کرنا, اور ایک جو معاشرے میں اسپیس تھی, ایک خوبصورتی تھی, وہ ہمارے گھروں سے اب ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ واپس وہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری روایتیں ہیں, اصل مسلمانوں کی جو خوبصورت سی روایتیں تھیں, وہ واپس زندہ ہو سکیں. ہم اپنے گھروں میں, اپنے محلوں میں, ہم اپنے معاشرے میں, اپنی قوم میں وہ چیزیں واپس آ سکیں, وہ خوبصورت رشتے, وہ اس میں مٹھاس پیدا ہو سکے, ہم لوگوں کے دل میں پھر سے نیکی کا وہ جذبہ واپس ابھر سکے, جس طرح کے نصارہ کے دل میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو نام ہی مددگار رکھ دیا تھا. مدینہ کے لوگوں نے جتنی ہیلپ کی تھی, جب مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے آئے تو اتنی بھائی چارہ اور جانیت ان میں ہو گئی کہ ان کو لفظ ہی نصارہ مطلب کہ مددگار کا قرار دیا گیا. اور آپ ہم انہی مسلمان ہیں, وہی ہمارے آباء و اجداد ہیں, انہی کے نقش قدم پہ ہم چلنے والے ہیں. تو ہم کہاں بھٹک رہے ہیں, ہم کیوں اتنے بہک گئے اور اتنے کیوں بے حس ہوتے جا رہے ہیں. تو اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں جو اب واپس ہم اپنی زندگی میں جب ایڈ کریں گے, شروع کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اتنی خوبصورتی آئے گی, اتنا نکھار آئے گا, اتنی روشنی آئے گی کہ آپ کو لگے گا کہ مطلب کوئی چینجنگ آئی ہے. جو آج کل جو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ تبدیلی آ نہیں سکتی, تبدیلی آ گئی ہے, تو تبدیلی یہ ہوتی ہے. اصل تبدیلی تب ہوتی ہے جب ہماری ذات چینج ہوتی ہے, جب ہم خود چینج ہوتے ہیں, اور جب ہم خود اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں. آپ یہ بے حسی کا جب یہ توق اپنے گلے سے اتار کے پھینکیں گے, تب آپ کو معاشرہ بہت خوبصورت نظر آئے گا. یہی معاشرہ جو اب آپ کو بہت جہالت والا اور بہت تاریک اور گھٹن زدہ محسوس ہوتا ہے, جب آپ کا دل نرم ہوگا تو یہی چیز آپ کو بہت خوبصورت اور آپ کو ایک اچھا فیل دے گی. آپ کے دل میں مزید جذبہ ابھرے گا, مزید کچھ اور کرنے کے لیے. تو جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نیکی کا جذبہ ابھار دیتے ہیں, جس طرح کے ہمارے جو NGO کے CEO ہیں, ان کے بھی دل میں یہی جذبہ ہے جس کے تحت وہ یہ اتنا ایک منظم ادارہ چلا رہے ہیں, اور کوشش میں ہے کہ مزید اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں, ان کا یہ ادارہ مزید پھلے پھولے. اور اس ادارے کی جو بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہے, ان تک نیکی کا پیغام پہنچانا ہے, ان کی زندگیوں میں ان کے مسائل کے حل کے لیے ہماری مدد ہے. بے شک ہم ان کو چھوٹے چھوٹے جو بھی ہم اپنے مطلب اس ادارے کے بہاف پر جو ہم فلاحی کام کر سکتے ہیں, وہ جتنی بنیاد پر ہو, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, ہم وہ کام لیکن کر رہے ہیں. تو یہ کنٹریبیوشن ہے. اور ایسے لوگ جب تک ہمارے معاشرے میں رہیں گے, جیسے کہ وہ ایسے ادارے چلانے کی ہمت, بڑی ہمت ہوتی ہے, لوگ بہت ڈسکریج کرتے ہیں, لوگ ساتھ بہت کم دیتے ہیں, کیونکہ یہ نان فنڈیبل ادارہ ہوتا ہے, اس میں بہت محنت درکار ہوتی ہے, بہت لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو ایسی چیزیں کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے نا, ہر ایک کو چنتا بھی نہیں ہے. بڑے منتخب لوگ ہوتے ہیں جو کسی معاشرے کی فلاح کے لیے اللہ ان کو اٹھاتا ہے اور چنتا ہے, اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جذبہ ہر انسان کے دل میں نہیں ہوتا.
بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بڑا دل اتنا کر پانا کہ ہم اپنی زندگی کا بڑا حصہ لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کر دیں. تو آخرت کا اکاؤنٹ ہم اکثر سارے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کم از کم ہم ان کی اپریسیشن تو کر سکتے ہیں, ہم ان کو سراہ تو سکتے ہیں, ہم ان کی مدد تو کر سکتے ہیں. تو آپ کی سوشل میڈیا کے لوگوں کی ہماری یہی مدد ہے کہ جو لوگ ہم سے جڑتے ہیں, ہم سے کمیونیکیٹ ہوتے رہتے ہیں, وہ آتے رہتے ہیں ہمارے چینل پہ, تو وزٹ کرتے ہی رہتے ہیں, تو وہ اس کو لائک بھی کریں, اس کو شیئر بھی کریں اور اپنی رائے بھی دیں. اس کو یہی ان کا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارا پیغام جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا, نہ صرف اتنے بہت سے لوگوں کو بہت سے ایسے مسائل کی حل میں ہمیں مدد ملے گی, جو بہت سے ایسے لوگ اپنے ساتھ اپنی ٹیم میں جوڑنا چاہ رہے ہیں, شاید آپ کے تھرو وہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو پائیں. بہت سے ایسے علاقوں میں ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پر بھی ایسے مسائل ہوں کہ جن کے حل کے لیے ہم ان کی کچھ مدد کر سکیں. سو آپ کا کنٹریبیوشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو جب تک آپ کا ساتھ ہوگا ہم لوگ بھی آتے جاتے رہیں گے اور مختلف ٹاپک پہ بات ہوتی رہے گی, معاشرے کے مسائل پہ بات ہوتی رہے گی. بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ آج آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کل انشاءاللہ اگر کہ کیا ٹاپک ہونا چاہیے, ہم اس پہ بات کریں گے. اور پھر آپ اپنی کنٹریبیوشن دیں, آپ کی کالز پھر ہم لیں, پھر آپ سے لائیو بات کریں کہ آپ کا کیا کہنا ہے ہمارے ادارے کے متعلق. اس جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا آپ سے روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر جو ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے تھوڑے وقت کا, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, اور آپ ہمیں مزید بھی کچھ بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے ادارے کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں اگر آپ ہمیں سجیشن کریں گے تو ہم ضرور اس چیز کو دیکھیں گے, بلکہ اس کو ضرور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ہم آپ کی رائے کا ویٹ کرتے رہیں گے. سو آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور کر لیجیے, اپنی مثبت رائے کا اظہار کیجیے. اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ مزید بہتری کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تنقید ہی جو ہوتی ہے وہ تعمیر کا ایک حصہ ہوتی ہے, سو ہم اسے گھبراتے نہیں ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے جب ہم لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا آنا, آپ لوگوں کا ہماری بات کو سننا اور اس کو آگے پہنچانا, یہ وہ قابل فخر بات ہے جو ہمیں اپنی آڈینس سے ہمیشہ اسی کی امید ہوتی ہے. اور امید ہے کہ آج کا پیغام بھی آپ لوگ اچھے خوش اسلوبی سے آگے پہنچا دیں گے. تو جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا اس کا تو خیر میں اگر بات کرتی رہوں تو اس پہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کا کوئی حل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک حل ہم خود نہیں چاہیں گے. ہمارا حل یہی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں اپنے بھی ہاتھ پر وہ تو ہم کریں ہی کریں, لیکن جن لوگوں کو ہم متحد کرتے ہیں پورے 5 سال کے لیے اور ان کو ہم اپنے مطلب ساری اختیار دیتے ہیں چیزوں کا, تو ان سے جواب طلبی بھی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں مختلف ایک گلی میں اگر 10 گھر ہیں تو 6 ایک پارٹی کی طرف, 4 ایک پارٹی کی طرف, 2 ایک پارٹی کی طرف نہ ہو, مل کر ایک آدمی منتخب کریں. اس کو یہ آپ لوگ دیں کہ آپ یہ ٹارگٹ دیں کہ ہم آپ کو ووٹ ضرور دیں گے. اب ہمارا یہ حل کریں, آپ ہمارے بچوں کے لیے ایک بہترین اسکول کی تعمیر کریں, اس میں مزید فیسلٹیز لائیں, اس میں بہترین اساتذہ لائیں. ہمارے جو ابھی معاشی مسائل کے لیے کوئی اسکلز کے لیے کوئی ایسا کیمپس کھولیں یا کوئی ایسا ادارہ کریں جہاں ہمارے بچے اسکلز سیکھ سکیں. جہاں صحت کے لیے کوئی ہاسپٹل کی ڈیمانڈ کریں. جب آپ ایسی چیزیں رکھیں گے تو یقین کریں کہ آپ تبدیلی کو محسوس کریں گے. ان کو بھی پتا ہوگا کہ بھائی ہم نے اگر ووٹ لینا ہے تو کام کرنا پڑے گا, اور کام جب وہ کریں گے تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ کام کے بغیر جو ہے وہ دال نہیں گلنے والی, اور ہم بے وقوف اب نہیں بنیں گے. اور ہمیں بے وقوف بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہم باشعور قوم ہیں. اب ہم جاگ چکے ہیں اور اب ہم مزید اپنا نقصان نہیں کریں گے. ہم اب ایسے ہی لوگوں کو منتخب کریں گے جو باشعور ہیں, جن کے دل میں انسانیت کا درد ہے, جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری قوم, ہمارے بچے, ہمارا جو فیوچر ہے, ان کو اگر ہم ایک اچھا فیوچر اور اچھی تعلیم دیں گے تب ہماری قوم کو کل یہ ریپرزینٹ کر سکیں گے. تو آج اسی خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں, خوشیاں بکھیرتے رہیں اپنے آس پاس, اپنے گھروں میں, اپنے اہل محلہ میں, اور جہاں جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں پر ایک اچھا کام کریں تاکہ آپ ایک اچھے شخصیت کے طور پہ جانے جائیں. تو تب کل تک کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر سے زندگی عطا کی, موقع دیا, تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تو کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. امید ہے کہ آپ کو آج کا سیشن پسند آیا ہوگا, اور آج آپ مجھے یہ ضرور بتائیں گے کہ کل کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے. تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.